अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। ब्रदर मोहतरम शाहिद मलिक साहब, कोऑर्डिनेटर और अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मॉरल लेक्चर का उन्वान आपने इससे पहले देख चुके हैं, आपको माखिफ है कि हकीकत ज़कात, इस पर इंशाअल्लाह मैं तफसीली गुफ्तगू आज करने की कोशिश करूँगा। ज़कात के सिलसिले में हमारे यहाँ अब तक की जो भी गुफ्तगू होती रही है या होती है कि ज़कात कब निकालना है, कितनी निकालना है, उसका निसाब क्या है, इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगूएँ होती हैं। सारे फ़िक़ही मसाइल हम जानते हैं, लेकिन मेरा मौज़ू आज फ़िक़ही मसाइल नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़कात की हकीकी रूह क्या है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाए। आखिर अल्लाह ताला ने ये ज़कात हम पर फ़र्ज़ क्यों की और इससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली चाहता है। क्या ज़कात सिर्फ़ इस चीज़ का नाम है कि साल में एक मरतबा कुछ पैसे हम कुछ लोगों को तक़सीम कर दें और कहें कि हमने ज़कात तक़सीम कर दी, ये इसका मतलब है, या फिर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में कोई चेंजेस लाना चाहता है। इसको मैंने चंद ज़ैली उन्वानात यानी सब टॉपिक्स में तक़सीम किया है। पहले ये मैं वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि ज़कात क्या है, उसके बाद बताऊँगा कि ज़कात की हकीकत क्या है, फिर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इज्तिमाई ज़िंदगी में यानी कलेक्टिव लाइफ में ज़कात का क्या मुक़ाम है और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो माल खर्च करने का आम हुक्म है वो क्या है और ज़कात के ख़ास अहकाम क्या है। इन चीज़ों पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम ज़कात की अहमियत को लेते हैं कि ज़कात के माने क्या है। ज़कात के अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखी जाए तो पाकी व सफाई के हैं। ये माल में से एक हिस्सा हाजतमंदों, मिस्कीनों को अदा करे, यानी जो माल आपके पास है, जो आपके पास बचा हुआ है, उस माल में से ज़रूरतमंदों को, मिस्कीनों को देने का नाम ज़कात है। आखिर इससे होता क्या है? तो इंसान के अंदर माल की एक मोहब्बत है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात है कि उस माल को अपनी ही खातिर इस्तेमाल करे। यह हर इंसान के अंदर बिलउमूम पाया जाता है। तो अल्लाह ताला इस ज़कात के ज़रिए से माल की मोहब्बत इंसान के दिल में से निकालना चाहता है और उसकी जो ख्वाहिशात है, उस ख्वाहिशात में सिर्फ जायज़ ख्वाहिशात की हद तक अपने ऊपर खर्च करे। उसके अलावा जितनी ख्वाहिशात जो ज़रूरत से ज़ायद हों, वो जो है अल्लाह की राह में उन बंदों तक पहुँचाए जिसको अल्लाह ताला ने इससे महरूम रखा है। इससे जो चीज़ होती है वो ये है कि एक तरफ बंदों का हक अदा होता है और दूसरी तरफ माल पाक होता है। इसलिए कि जब हम माल कमाने के लिए निकलते हैं तो माल में जायज़ और नाजायज़ के अंदर हद फासिल कायम करना आज के इस दौर में जो प्रैक्टिकली अगर हम करना चाहें तो बहुत से मसाइल से हमको गुजरना पड़ता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आदमी कितनी ही कोशिश करे, पाक और नापाक माल, यानी इंसान की पूरी कोशिश तो होनी चाहिए कि पाक और हलाल तय्यब माल कमाए, लेकिन कहीं अगर कुछ चीज़ छोटी-मोटी कुछ छूट गई है, कुछ रह गई है, तो उस माल में से उसको साफ करना का तरीका ये है कि ज़कात निकाल करके उस माल को हम साफ कर देते हैं और जो माल निकाल करके उसको फेंक नहीं देते बल्कि उन लोगों को दे देते हैं जिनको जो ज़रूरतमंद हैं या मिस्कीन हैं या मुसाफिर हैं या कर्ज़दार हैं। तो उससे होता क्या है कि माल एक तरफ पाक हो जाता है। दूसरा ये कि माल की जो मोहब्बत इंसान के अंदर रहती है, वो माल जो है की मोहब्बत इंसान के दिल में से निकलती है। फिर ज़कात की थोड़ा-सा और मज़ीद तशरीह इसके ऊपर हम समझना चाहें, तो इंसान में एहसान फरामोशी भरी हुई है।
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر جو احسانات کیے ہیں، انسان ان احسانات کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ روتا رہتا ہے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ لیکن اگر انسان سنجیدگی سے غور کرے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، جس کے پاس کا صحیح استعمال وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جب آدمی یہ سوچتا ہے ہمیشہ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر احسان فراموشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دولت کی بھرمار ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے مال جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کہیں سیر نہیں ہوتا، بھرتا نہیں ہے۔ تو اسی کو احسان فراموشی کہتے ہیں، کہ احسان کرنے کے باوجود اس کے ساتھ جو ہے احسان فراموشی ادا کرنا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کا دل تنگ دلی پر جلدی مائل ہو جاتا ہے، بہت چھوٹا دل ہے، خود غرض انسان ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو مال بڑی محنتوں سے میں نے کمایا یہ میرا حق ہے، اس مال میں دوسرے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز اس کے اندر زر پرستی یعنی مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن یہ کہتا ہے کہ مال کی محبت میں پوری طرح سے وہ گرفتار ہے۔ تو خدا نے حقیقی ضروریات سے زیادہ جو دولت انسان کو دی ہے، اس میں سے اس کا احسان کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اس احسان کا حق ادا کرے اور ادا کرنا چاہیے۔ ایسے شخص سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ جو زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جائے، مال اچھا خاصا اس کے پاس جمع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ نہ نکالے، تو پھر وہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی وہ کرنے کے قابل نہیں، یا خدا کا بندہ ہونے کے قابل وہ نہیں۔ پھر دین و ایمان کی خاطر اس کے لیے نیکی، قربانی یا اچھے کام کرنا، تو جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہو، وہ خود جب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس سے کیا امید کی جا سکتی کہ کوئی نیکی کا کام بھی کرے گا، کوئی اللہ کی خاطر قربانی بھی دے گا یا کچھ اچھا کام کر سکے گا؟ اس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس ناپاک دل کو پھر پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ نکالے اور اس کے ذریعے سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے کر کے ہم سارے انسانوں کو، جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے، ان لوگوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر۔ یعنی مال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مال تم میرے ان بندوں کو دو، یا ان میرے بندوں کی مدد کرو، یا اللہ کے کاموں میں تم اس کو خرچ کرو۔ لیکن انسان اس کو جب وہ خرچ کرتا ہے تو امتحان میں پورا اترتا ہے، اگر وہ نہیں خرچ کرتا تو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت میں یعنی حزب اللہ میں انہی لوگوں کو شامل کرتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی میں شامل نہیں کرتا۔ جو ایسا نہیں کرتے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جسم کا سڑا ہوا عضو ہے، یعنی ایک ایسا پارٹ ہے انسانی جسم کا، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کینسر لگ گیا ہے، اور کینسر اگر انگلی میں لگ گیا یا پیر کے کسی حصے میں آ گیا تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ علاج میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا ہاتھ یا پیر یا جس حصے میں کینسر ہوا ہے اس کو کاٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے پاس مال ہو اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے اندر شامل رہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے یا زکوٰۃ نہیں نکالے، تو ایسے لوگوں کو مسلمانوں میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو تو نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوری بعد، آپ کے انتقال کے فوری بعد، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار کی زور سے انہوں نے کھڑے ہو گئے کہ جب تک کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر آج دینے سے انکار کرے تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جو اعلان جنگ تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی نماز کا انکار کرنے سے مسلمانوں میں سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں سے خارج ہو جاتا ہے، جس کو کاٹ ڈالا جانا چاہیے۔ یہی مفہوم ہے اس کا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ زکوٰۃ کیا صرف امت مسلمہ ہی پر فرض تھا؟
لیکن ہم قرآن مجید کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ شاید ہی کوئی قوم ایسی گزری ہو جو پچھلی یا جتنی امتیں گزری ہوئی ہوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ سے الگ نہیں رکھا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، یعنی مسلمان وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی جماعت یا اللہ کی پارٹی میں صرف وہی لوگوں کو رہنے کا حق ہے جو نماز کو قائم کرتے ہوں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ جو نماز قائم نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو اللہ کی پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب اسی بات کو قرآن مجید نے امت مسلمہ کے لیے بتایا کہ امت مسلمہ جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، یعنی یہود و نصارہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد اس امت کو خیر امت بنایا، قیامت تک کے لیے اس کو امامت کے منصب پر سرفراز کیا، لیکن امامت کے منصب پر مسلمان اسی وقت تک قائم رہیں گے جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، یعنی دنیا کی امامت اور قیادت یا دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جو ان کو لیڈرشپ جو عطا کی گئی ہے جو ہمارے حکم سے، نمبر 1 یہ کہ وہ دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی دنیا کی لیڈرشپ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل ایمان کی نشانیاں نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ یہ دو چیزوں سے یہ پہچانی جاتی ہے کہ اہل ایمان وہ اگر ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہونے والے اور زکوٰۃ دیتے والے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نماز تو پوری طریقے سے ادا کرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تب بھی وہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مل کر کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کی پارٹی میں، اہل ایمان میں باقی اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے۔ یہاں یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے، میں یہاں گفتگو فقہی مسائل کی نہیں کر رہا ہوں، جیسا کہ پہلے بتایا کہ فقہی اعتبار سے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، اس کا آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، اس کا پاسپورٹ مسلمان ہے، اور اس میں مسجد کو جاتا ہوتا ہے، اس کا لباس مسلمانوں کی طرح ہے، اس حیثیت سے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے مسلمانوں کے اندر شامل ہے۔ لیکن آخرت میں کامیابی، اللہ کے پاس جواب دہی، اللہ کے رجسٹر میں اپنے نام کو مسلمانوں کے اندر شامل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ زمین پر نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے نہ رہیں۔ جو یہ کام نہیں کرتے وہ مومن نہیں، خواہ ان کے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ جو لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تو بہت سے ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ابھی کفر پر ہی تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو ان دونوں کے اندر کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ خود ایک ایسا، جیسے نماز جو ہے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اسی طریقے سے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کفر اور اس شرک سے انسان توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس توبہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ میں سے بہت سے لوگوں نے بعد میں چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی جماعت میں شامل، لیکن جب انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تو سورہ توبہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر یہ توبہ کریں، نمبر ایک ان کو کفر اور شرک سے توبہ کرنی چاہیے، دوسری یہ کہ وہ نماز قائم کریں، تیسری یہ کہ وہ زکوٰۃ دیں، تو تمہارے دینی بھائی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی کوئی یہ کہیں کہ میں صرف توبہ کرتا ہوں، نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں، میں نماز قائم کرتا ہوں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر آپ کے دینی بھائی نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، لیکن نماز قائم نہیں کرتا، تب بھی وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ یہ ہو سکتے ہیں کہ نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن توبہ نہ کریں، تب بھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن ہونے کے لیے، تمہارے دینی بھائی ہونے کے لیے، دین سے اس کا رشتہ جڑنے کے لیے تین بنیادی چیزوں کا تذکرہ سورہ توبہ کرتا ہے۔ نمبر ایک توبہ کریں، نمبر دو نماز قائم کریں، نمبر تین زکوٰۃ ادا کریں، تبھی جا کر کے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن سکتے ہیں، یعنی دینی بھائی بن سکتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز دی ہے، اس کا جو حقیقی محرک جو بتایا گیا ہے کہ یہ مال جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، کیوں کی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی عجیب ترین بات بتائی ہے۔ وہ یہ بتایا ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک انسان اللہ کی مدد کیسے کرے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اللہ کی مدد کرنے کا کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں آپ کچھ ہاتھ بٹا رہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، مجھ پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یا جو دین پر قائم رہنے کے لیے کوشش کرنا ہے، یا دین کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد قرار دیتا ہے۔ کیونکہ آگے والے جملے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ بے شک وہ بڑا ہے، بے شک وہ قوت والا ہے، بے شک وہ زبردست ہے، اس کو تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کی مدد تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نکھارنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کے اندر عبادت گزار بندے تم کو بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان کی نشانی کیا ہے کہ واقع وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ بتایا گیا کہ اللہ کی مدد کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں اگر زمین میں کچھ تھوڑا بہت بھی اقتدار بخشے۔ اب جیسے اقتدار کے ساتھ جو بات آتی ہے، یا گورنمنٹ کی بات آتی ہے، حکومت کی بات آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، یقیناً ہمارے پاس حکومت نہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ پاس حکومت ہے یا نہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ آپ جس سیکٹر میں، جہاں آپ کی اپنی چلتی ہے، آپ کے گھر پر آپ کو چلتی ہے، آپ کے جسم پر آپ کی چلتی ہے، آپ کے رشتہ داروں پر آپ کی چلتی ہے، آپ کی دکان پر آپ کی چلتی ہے، آپ کی بزنس پر آپ کی چلتی ہے، آپ کے فیکٹریوں پر آپ کی چلتی ہے، یعنی جہاں بھی، جس مقام پر بھی آپ کی بات چلتی ہو، جہاں آپ اپنے کا اقتدار رکھتے ہیں، جہاں اپنا پاور رکھتے ہیں، جہاں اپنے پاور سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے جہاں بھی کر رہے ہیں، ان میں جن چیزوں کو شامل کرنا لازم ہے، ان میں ایک یہ کہ نماز قائم کریں گے، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیں گے، پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، یعنی بھلائیوں کو پھیلانا اور اس کے بعد برائیوں سے روکنا، اور تمام معاملات انجام کر اللہ کے ہاتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام میں سے کوئی چیز بھی اگر تم چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طاقت رکھتا ہے، وہ قوی عزیز ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے دین کی یا اللہ کی مدد کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا جو مشن تھا، کہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے، لوگوں کو روزہ رکھانے کے لیے، لوگوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، یا تسبیح پڑھنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے یا رسولوں کو بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کے سوا کسی کی بڑائی باقی نہ رہے، غیر اللہ کی خدائی ختم ہو اور اللہ کی خدائی یہاں پر باقی ہو جائے، قائم ہو جائے، اللہ دوسروں کے قانون ختم ہو، زمین پر اللہ کا قانون جاری ہو جائے۔ یہ اصل میں مشن ہے اللہ کے رسولوں کا۔ تو زکوٰۃ کیا ہے، یا پھر آپ کا مال وہ ہے
جو اس مشن میں سب سے زیادہ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس زکوٰۃ ہم لوگ نکالتے تو ہیں، لیکن کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، میں نے اپنے محلے کے لوگوں کو دے دیا، میں نے کام ختم۔ یقیناً آپ نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کی یہ بات سامنے آئے گی کہ رسولوں کا جو مشن تھا، اس مشن کو پورا نہ کرنا، یعنی اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا، اقامت دین جسے کہتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے دین کے اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی زکوٰۃ کا کتنا پرسنٹیج اس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا پرسنٹیج تو یہ ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام بھی چیریٹی کرتی ہے، دوسرے لوگ بھی غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں لوگ بھی جو ہے پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، چیریٹی سب کرتی ہے۔ مسلمانوں کا اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ وہ چیریٹی کیوں کرتے ہیں؟ وہ چیریٹی اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا دین اسٹیبلش ہو جائے۔ جہاں تم کو طاقت حاصل ہو وہاں پر کیا تم نماز قائم کرتے ہیں؟ کیا تم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا نیکیاں تم کو پھیلاتے ہیں؟ یہ کام تم کرنے کا، یہ اصل اللہ کے رسولوں کا مشن تھا۔ اس مشن کے لیے کیا ہماری زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس کے اندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ذمہ داری ڈالی تھی، لیکن اس ذمہ داری پر جب انہوں نے پورا نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ان کے اوپر ذکر کیا۔ جب ان کو بتایا کہ جب ان کے سامنے یہ کام تھا تو جب وہ نماز نہیں قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، نیکیاں نہیں پھیلاتے تھے، بدیوں کو نہیں مٹاتے تھے، تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا کہ ان کو تخت سے اتار کر پھینک دیا۔ دولت مند ہونے کے باوجود درے در کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی اسرائیل دنیا کی دولت مند قوموں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن رہنے کے لیے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ان کا ایک ملک نہیں، دوسروں کے ملک پر زبردستی قبضہ کر کے اپنی آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور دوسروں کے سپورٹ پر زندہ ہیں وہ، ورنہ ان کو زمین پر کوئی قرار اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور زکوٰۃ کو۔ اس کے انہوں نے اصل کام کیا کہ نماز کے بجائے انہوں نے بدکاریاں کی، زکوٰۃ کے بجائے سود خواری کی۔ اب یہ دو پوائنٹس کو اگر آپ سامنے رکھیں، امت مسلمہ کو آج دنیا کے اندر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو حالات اس وقت آ رہے ہیں، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، کیا مسلمان نماز کے بجائے کہیں بدکاریاں تو نہیں کر رہے ہیں؟ سوال یہ نشان ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے پیسہ جمع کر کے رکھ کر کے جو ہے اس کے اوپر سود یا انٹرسٹ کھا رہے ہیں یا انٹرسٹ کھلا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سود کی لعنت میں ملوث ہے۔ ہر چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر جو ہے سود پر یا قرض لیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں، ایک عام سی چیز بات ہے۔ دوسری ہے کہ نمازوں کے مقابلے میں وہ بدکاریوں کے جو کام ہے وہ اس پہ تو پوری طریقے سے عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انہی کاموں کی وجہ سے بتایا تھا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکنت میں پھٹکار کی، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی خدا اس کے فرشتوں کی لعنت ہوئی۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز قائم نہیں کی، اس نماز کے بجائے بدکاریاں کی اور زکوٰۃ کے بجائے سودخواری کی۔ اگر امت مسلمہ بھی یہی کچھ کرتی ہے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ ان پر وہ چیز مسلط نہ کرے جو بنی اسرائیل کو مسلط کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے کوئی یعنی دشمنی تھی اور خیر امت سے کوئی خاص دوستی ہے؟ نہیں، یہ سب جو ہے ایک کانٹریکٹ، ایک اگریمنٹ کے تحت۔ اللہ سے ہمارا اگریمنٹ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب تک کہ ہم قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں ترقی، عروج، ساری چیزیں ہم پر اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب اس کانٹریکٹ میں توڑ دیتے ہیں یا کانٹریکٹ کو پورا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لعنت زدہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں پر مصیبتیں، پریشانیاں نہیں آتی؟ کیوں ان کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے؟ کیوں ان کا خون جو ہے بالکل بے حیثیت ہو کر کے رہ گیا ہے؟ کیوں ہر کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کیا ہے
پورے مسلمانوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو نماز سے غفلت، زکوٰۃ سے غفلت، خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، نیکیاں نہ پھیلانا، بدیوں کو مٹانا چھوڑ دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی طرح ان کا حل۔ اب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ اللہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت نماز اور زکوٰۃ کی پابندی سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسی بات کو یاد کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ کل کوئی بھی اگر نماز زکوٰۃ کا انکار کر دے گا تو میں اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کروں گا جو کفار اور مشرکین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، بڑی عجیب بات کہی قرآن، وہ یہ کہا کہ آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی کوئی شخص صاحب نصاب ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اور ایک سال گزر چکا ہو، اس کو لازم ہے کہ زکوٰۃ دے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہے نکال کے، نہیں، اس کا نصاب طے ہے، اس کو ایک سسٹم کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ 2.5% لازماً نکالنا چاہیے، حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کی حقیقت پر غور کریں گے تو زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقرب، یعنی اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے، یعنی زکوٰۃ آدمی کو خدا سے جوڑتی ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو ہر راستہ چلنے والے، ہر سلام کرنے والے، ہر ملنے جلنے والے کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ دوست بنانے کے لیے چند چیزوں کو ہم ہمیشہ چیک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں، کیا وہ سچا ہے، کیا وہ مخلص ہے، کیا وہ وفادار ہے؟ کم سے کم 3 چیزیں تو کم سے کم دکھیں۔ لیکن جو آدمی سچا نہیں ہے، جو مخلص نہیں ہے، جو وفادار نہیں ہے، اس کو ہم دوست بھی نہیں بناتے۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے، عقل مندی کا امتحان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا دانا ہے، وہ عقل مند ہے، تو اس کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں میں یہ صفات اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بات پر سچے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے اوپر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، سچائی سچے ہے کہ نہیں، یہ چیک کرے گا۔ تم اس معاملے میں مخلص ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ چیک کرے گا۔ تم اس معاملے میں وفادار ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے چیک کرے گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر الگ کر دی۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، یعنی اللہ کے سوا دوسروں چیز جو بھی بڑائی ہو اس کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، پہلے لا الہ ہے، اس کا الا اللہ ہے۔ تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی طاغوت دنیا کے اندر ہے، خدا کے سوا خدائی کا ڈنکا بجانے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، ان کا جب تک کہ آپ ایمان انکار نہ کرو اور پھر اللہ پر ایمان نہ لاؤ، جب تک کہ تم یہ لاؤ گے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی یہ اللہ کی رسی کو اس نے پکڑ لیا۔ اور اللہ جس کا سہارا ہو اس لیے کہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا سہارا بن جاتا ہے تو وہ پھر دنیا کے اندر کسی کی ٹھوکر سے نہیں ٹھوکرتا، پوری دنیا میں اس کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے تو جس طریقے سے ایک درخت کے پتے، جھاڑ کے پتے جب جھاڑ میں سے گر جاتے ہیں تو ہوا جس طریقے سے لے کر کے ادھر سے ادھر اٹھتی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ دوسری قوموں کے ہاتھ میں ہوا کی طرح جو ہے، ہوا کے یعنی ٹوٹے ہوئے پتوں کی طرح جو ہے ادھر ادھر بکھرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم دنیا کے اندر بکھر، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مال کی محبت رکھتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے چیریٹی وہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن چیریٹی میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جنہوں نے ماتا جی کو خدا بنایا اور اس کو ہمیشہ ماتا جی کر کے جو ہے اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ساری دنیا سے جھگڑے بھی کرتے ہیں، لیکن وہی ماتا جی جب ان کے غلے پر منہ مارتی ہے،
یا इनके तरकारी पर मुंह मारती है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर लाठी लेके उसका पीछा। यानी ये कि हम जो डाल रहे हैं वो खाए, लेकिन हमारी किसी चीज के अंदर उसको अपनी मर्जी से लेने का इख्तियार नहीं। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि हम जिसको खुदा मानते हैं, वो जिसको खुदा मानते हैं उसके साथ वो हरकत करते हैं। हम जिसको खुदा मानते हैं, हम खुदा को ये इख्तियार मुकम्मल देते हैं कि तू हमारी जो चीज तू मांगे हम तेरे को देने के लिए तैयार। चुनांचे यही बात है सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने बताया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के मर्तबे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अल्लाह ताला की राह में या अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो कुछ ना खर्च कर दो जो अल्लाह को महबूब, तुमको महबूब या तुमको महबूब है लेकिन तुम देना नहीं चाहते, उसको जब तक कि तुम अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो, तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते। अब देखिए कि अल्लाह की पार्टी में शामिल होने के लिए चंद बुनियादी सिफात का होना, तो कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। जब तक कि ये क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है, हम अल्लाह की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। उसमें सबसे पहली चीज बताई गई कि वो तंग दिल ना हो, उसका दिल बड़ा वसी हो। लोगों के लिए जो है किसी पर माल खर्च करते हैं उसका दिल रोना नहीं बल्कि खुशी के साथ खर्च करे। चुनांचे कुरान मजीद कहता है कि वमन युका शुक्र नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हकीकत यह है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। दूसरी चीज उनके अंदर वो फराख हौसला। तुम में से जो लोग साहिब फजल और साहिब मकदूरत हैं, वो इस बात की कसम ना खा बैठे कि अपने रिश्तेदार, मिस्कीन, मुहाजिर फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद ना करेंगे। आपको मालूम है कि जो लोग जिनके ऊपर आप माल खर्च करते हैं वो रिश्तेदार होंगे, मिस्कीन होंगे, यतीमा होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ आपको एक ऐसा तजुर्बा भी होता है कि वो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपको तकलीफें पहुंचाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो इसका मतलब आप उनके ऊपर चैरिटी बंद कर दें। अल्लाह ताला चाहता है कि भाई यही टेस्ट है आपका कि आप जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं अदा करते, उन लोगों पर तुम माल खर्च करते कि नहीं करते। अगर माल खर्च करते हैं तो इसका मतलब तुम अल्लाह के लिए करते। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ जब तक कि वो तुम्हारे वफादार हैं, तुम्हारी बात सुने, वो सख्त है कि तुम माल खर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम माल इसलिए खर्च कर रहे हो जिससे तुम उससे रिटर्न चाह रहे हो, और जिन पर तुम खर्च कर रहे हो उससे रिटर्न लेना चाहते हो। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि जिससे तुम पर तुम खर्च कर रहे हो उनसे रिटर्न नहीं बल्कि अल्लाह से रिटर्न। जब तक कि तुम्हारी ये चीज ना हो कि तुम जो माल खर्च करे वो अल्लाह के लिए खर्च करे। लोग रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर जो भी हैं, वो आपके साथ अच्छा सुलूक करें या बुरा सुलूक करें, दोनों हालातों में फिर भी आप उनके ऊपर खर्च करते हैं, फिर अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए और उनसे दरगुजर करना चाहिए। और क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को माफ करता है जो अपने करीब तरीन लोग, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उन पर आप माल खर्च करें, उनको माफ करें, और उसके बदले में अल्लाह ताला जो है तुमको बेहतर बदला देना चाहता है। तो यहाँ इंसान का टेस्ट होता है कि वो जो माल अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा है या अपनी नफ्स की राह में खर्च कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह की सिफत ये है कि वो गफूर रहीम है, कि अल्लाह का बड़ा माफ करने वाला और बड़ा रहीम है। जब अल्लाह ताला रहीम है, वो गफूर है, तो हम बंदों के लिए गफूर क्यों ना बने? हम बंदों के साथ अफवा दरगुजर का मामला क्यों ना करें? बंदों के लिए हम रहीम कैसा ना बने? उस रहमान के बंदे हों और लोगों को माफ ना करें। आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को माफ नहीं करते, माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम छोटी छोटी बातों पर जिंदगी भर के रिश्ते काट लेते हैं। उसके मरने के बाद उसकी मैयत में जाने के लिए तैयार नहीं होते, आखिरी दीदार नहीं करना चाहते। क्यों? छोटी सी कोई बात हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि आप वो दरगुजर करो, इसलिए कि क्या तुम नहीं चाहते कि कितनी गलतियां हमने अल्लाह ताला के साथ की होंगी, कि अल्लाह ताला हमको माफ ना करे? तो अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को माफ करता है जो लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह ताला उन्हीं पर रहम करता है जो खुद लोगों पर रहम करते हैं। एक और सिफत जो अल्लाह की पार्टी में शामिल होने के लिए जरूरी है, वो एक आली ज़र्फ, उनका ज़र्फ बड़ा हो, उनका दिल इतना बड़ा हो कि वो कुछ भी हो उनके लिए कोई ऐसी चीज जो उसका बदला, उसका शुक्रिया ये भी ना हो, बल्कि बगैर किसी गरज के अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। चुनांचे सूरह दहर में अल्लाह ताला बताता है, वो युतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही
मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और खैदी को खाना खिलाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना कोई शुक्रिया करते हैं। एक और सिफत जो अल्लाह ताला अपने बंदों के अंदर देखना चाहता है वो ये कि उनका दिल पाक हो। कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाती मा कसबतुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन में से तुम्हारे लिए निकाला है, वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश, अच्छे से अच्छी चीज छांट करके दो। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खींच करके अपनी तरफ रखते हैं और बुरे से बुरा माल लोगों की तरफ देते हैं। तो अल्लाह ताला पाक दिल की पहचान ये है कि सामने वाले को अच्छा माल दे और अपने लिए ऐसा वैसा माल रख ले। लेकिन होता यह है कि ऐसा वैसा माल हम दूसरों को देते हैं, अच्छा माल अपनी तरफ रखते हैं। ये जो है पाक दिल होने की निशानी नहीं है। पाक दिल होने की निशानी ये है कि अच्छा माल अल्लाह के बंदों को खर्च करें। एक और सिफत जो अल्लाह ताला को पसंद जरूरी है जो अल्लाह की पार्टी में शामिल होने के लिए, वो ये है कि वो तंगदस्ती व गुर्बत दोनों हालातों में खर्च करने वाला। यानी आम तौर पर ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास है क्या खर्च करने वैसे, अक्सर लोग ये कहते हैं ये तो उन लोगों को देना चाहिए जो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, उन लोगों को खर्च करना चाहिए, हमारे पास क्या है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सहाबा इकराम की 1 लाख से ज्यादा की तादाद जो थी, उसमें से कितने दौलतमंद थे, चंद उंगलियों पर गिने जा सकते थे। एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला मिलता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु का नाम मिलता है। तो ऐसे चंद लोग मिलते हैं जो बहुत ज्यादा दौलतमंद थे, वरना सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिनका तो मामला यह था कि एक वक्त का खाना खाते तो दूसरे वक्त का खाना उनके पास नसीब नहीं था, बल्कि कई तो ऐसे थे जो उसके अंदर फाखे करते थे। उन लोगों को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला कहता है कि अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग भी को अल्लाह ताला पसंद करता है। एक और सिफत जो अल्लाह ताला को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इनको जरूरत है वो ये कि वो सखावत पेशा, खुदा की राह में दिल खोल के खर्च करने वाले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला उनके बारे में बताता सूरह बकरा में आयत नंबर 272 है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फली अंफुसिकुम। बड़ी अजीब बात कुरान मजीद की, यानी खैरात में जो माल तुम खर्च करते हो किसके लिए खर्च करते हो, अल्लाह के लिए। क्या अल्लाह ताला भूखा और प्यासा है, अल्लाह ताला को माल की जरूरत है? हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमको इतना कुछ दिया है और दे ही रहा है, उसको क्या जरूरत है। अल्लाह ताला के फली अंफुसिकुम, ये जो तुम दे रहे हो तुम अपने लिए दे रहे हो, तुम्हारा अपना फायदा इसके अंदर है। बज़ाहिर तो ऐसा होता है कि एक गरीब की मदद कर रहे हैं, एक यतीम की मदद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यतीम जो किसी सोसाइटी के अंदर है, एक ऑर्फन है, अगर उसको यूं ही उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो गुंडा मवाली बन के निकलेगा और मोहल्ले के अंदर चोरियां डकैतियां जो कुछ भी होंगी उसका नुकसान आपको होगा। लेकिन आपने अल्लाह की राह में माल खर्च करते हुए उस यतीम को पढ़ाया लिखाया, अच्छी अखलाक सिखाए, एक अच्छा काबिल तरीन फर्द बनाया, तो उसका रिटर्न किसको मिला? उसी समाज से पलट के आया जिस समाज के अंदर मैं और आप रहते हैं। हमारा माल महफूज होगा, हमारी जायदाद महफूज होगी, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी कि वो बच्चा खड़ा हो जाए कल हमारे साथ, तो उस बच्चे को हम अपने फायदे के लिए करते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिए कि किसी गरीब किसी यतीम यानी मोहल्ले के अंदर गुरबा रहेंगे तो ये मत समझिए कि इसका फायदा जो है सिर्फ हम हमको नहीं होगा बल्कि सिर्फ गरीबों को होगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी समाज के अंदर से गुर्बत को हम खत्म करते हैं, खुशहाल समाज बनाते हैं, उसका फायदा हमको मिलता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यही गरीब लोग होंगे जो समाज के अंदर चोरियां डकैती नशा और चीजें ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहता है वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो उसका फायदा तुमको अपने मिलता है। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, ये कहते हैं कि आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल करो। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, जो तुम कुछ माल खैरात कर करोगे उसका पूरा पूरा अजल तुम्हें दिया जाएगा। तुम किससे मांग रहे हो? इन गरीबों से, इन यतीमों से रिटर्न चाहते हो?
ارے اس خدا سے مانگو جو اس سے زیادہ، جو بغیر پوچھے جو دے چکا ہے. جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری خاطر اگر تم نے خرچ کیا تو پھر میں اتنا ریٹرن دوں گا، اتنا ریٹرن دوں گا کہ تمہارا تم سیر ہو جاؤ گے، دل بھر جائے گا. تم دنیا سے انٹرسٹ لینا چاہتے ہو؟ کیا انٹرسٹ کتنے پرسنٹ؟ 8%، 10% لوگ دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 7 گنا 700 گنا بڑھ کر کے تم کو دینے کے لیے تیار. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو اختیار ہے جتنا چاہے دے، بے حساب دے، ان گنت دے. تو آدمی کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر بھروسہ کر کے اس غریبوں پر، یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے. ایک اور صفت جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دوست بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ احسان جتلانے والے، کہ آپ نے مال خرچ کیا، دوسرے نے بتا دیا ارے بھائی انہوں تو کیا پڑھتے تھے، میں ان کو پیسے دے کر کے پڑھایا. ان کے پاس جاب نہیں تھی، میں نے ان کو جاب لگائی. ان کے پاس کاروبار نہیں تھے، میں نے ان کو کاروبار. ہر چیز کا احسان جتاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر، دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی یہ مال تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، یہ پتہ اس وقت چل جاتا ہے جب آپ لوگوں کو مال دے کر کے اس پر احسان جتاتے ہیں. ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے کہ وہ مال جمع کرنا انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے اور آدمی رخصتیں طلب کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے جمع مالوں و عددا، قرآن مجید کہتا ہے مال صرف جمع ہی نہیں کرتا بلکہ گن گن کر کے رکھتا، گن گن کے رکھتا یعنی نوٹ گن گن کر کے جمع کر کے رکھتے میں اس کو مزہ آتا ہے. رائے خدا میں خوش دلی سے خرچ نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. انفاق فی سبیل اللہ کو یا زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھنے لگتا ہے یا زمین پر وہ بخیل بن جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں اطاعت نہیں کرتے، جو فی سبیل اللہ کو جو ہے ٹیکس سمجھنے لگتے ہیں، اور جو بخیل ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو اپنا دوست نہیں بناتا. آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا. اللہ کی شان کریمی پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے فلاں بندے پر خرچ کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے فلاں دن میں بھوکا تھا، تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو ساری دنیا کو کھلانے والا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تیرے محلے میں فلاں آدمی بھوکا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ غریب کو کھلانے کو اپنے کھلانے سے تعبیر کرتا ہے، غریب کی مدد کو اپنی مدد سے تعبیر کرتا ہے. اسی کا عطا کردہ ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. مال بھی اسی کا، دیا بھی اسی کا ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، پھر بھی وہ مال اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے. تو جب ہم اس کے پاس خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے حساب میں تم کو لوٹاؤں گا. ایک اور چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انفاق کیوں رکھا ہے، کیوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود غرض واقع ہوا، جلد باز واقع ہوا ہے. انہ کان ظلوما جہولا، انسان جلد باز بھی ہے، جاہل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس جہالت سے اور اس جلد بازی سے اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے. اس لیے کہ آج پیسہ ڈالا کل ریٹرن چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، آج تم ڈال دو، کل دیکھو کیسی ہری بھری فصل کو دیکھو. آپ سوچئے کہ ہر کسان یہ سمجھے کہ بھئی جو زمین جو میرے پاس ہے، جو اناج میرے پاس ہے، وہ چاول میں کھا کے ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی. لیکن وہی اناج کو، وہی بیج کو کھیت میں جب ڈال دیتا ہے، نہ صرف اس کا پیٹ بھرتا ہے بلکہ ساری دنیا کا پیٹ بھرتا ہے. تو جب آپ اپنے مال کو، آپ ایک کسان کو دیکھیں گے، ایک فارمر کو دیکھیں گے، یہ بیج لے آ کر کے دفن کر دیتا ہے اور اس کو نہیں معلوم اس میں سے اناج ہوگا کہ نہیں. لیکن جب اس سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر کے نکالتے ہیں. تو یہ فائدے اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ تم یہاں اگر یہ پیسے ڈال کے اگر بوجھ دو گے یا خرچ کرو گے، اس کی فصل کل تم قیامت کے نکالو. اس لیے کہ جب آدمی خود غرض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خود غرضانہ ذہنیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، اچھے سے فرنیچر، اب ایسے چیزیں ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہیں جہاں اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ اپنے خزانے پر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ امیر کے ذریعے پاس جو پیسہ اڑاتا ہے اس پیسے سے اور پیسہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. بلکہ آج کی کیپٹلسٹ دور میں
कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि गरीब को कभी भी ऊपर आने मत दो, गरीब को गरीब ही रखो, इसलिए कि गरीब को अगर अमीर बना दिए तो हमारी खिदमत कौन करेगा। कुरान ये कहता है कि नहीं, आज जो गरीब है कल उसको अमीर करो। आप देखिए 10 साल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी हुकूमत मदीने में कायम की थी, कैफियत ये थी कि जिन लोगों के पास भूखे और प्यासे थे, 2-2 वक्त की रोटी नहीं थी, कई-कई दिन के फाके रहते थे, ऐसे लोगों के पास दौलत इतनी आई कि पूरी दुनिया पर वो छा गए। तो ज़कात का माल लेकर के मदीने में लोग घूमते थे कि कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो कोई लेने वाला नहीं था बल्कि हर कोई देने वाला। तो इस्लाम तो ये निज़ाम चाहता है कि ज़मीन पर इस तरीके से हो कि आदमी माल देने वाला हो, माल लेने वाला ना बने। ये कुरान का फ़ॉर्मूला है और इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि ज़मीन पर इंसानों के मसाइल को हल किया जाए। ये बात ज़हन में रखें कि एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द का फ़ायदा पूरी जमात के फ़ायदे में है। अगर ये समझ लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री अगर बन जाती है, आपके पास पैसा है, आपने एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री लगाई। अगर आप वो पैसा रख करके अपनी ज़ात पर अपनी बेहतरीन बिल्डिंगें बना करके आप रखेंगे, एक घर बनाएँगे और सालों उसको बंद करके रखेंगे, इसलिए कि कहीं वो का कलर खराब ना हो जाए, आप उसको वैसे ही रखेंगे, तो एक दिन वो तो ऐसे ही सड़ा गल जाएगा, एक दिन आप मौत के मुँह में चले जाएँगे, वो घर जैसे का वैसा रहा, किसी का फ़ायदा तो नहीं हुआ। लेकिन उसी को अगर आपने किराए पे दिया और आपने उसके ऊपर खर्चा किया, आप उससे जो है फ़ायदा भी उठाए और उससे किसी गरीब का फ़ायदा भी तो हुआ, जिसके पास घर नहीं था तो घर तो मिला। इसी तरीके से अल्लाह ताला कहता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह ताला सूद का मट मार देता है और सदक़ात को फ़रोग़ देता है। मालूम ये हुआ कि इंटरेस्ट बेस्ड जितने भी कारोबार हैं, वो चीज़ें बज़ाहिर तो फलती-फूलती हैं, बहुत पैसा बनता है, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा इंसान परेशान रहता है। उसके मुकाबले में जो लोग सदक़ात अल्लाह की राह में ज़कात, सदक़ात निकालते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको ना होने के बावजूद भी उनके दिलों के अंदर सुकून और इत्मीनान की कैफ़ियत अल्लाह ताला पैदा करता है। ज़कात इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की अल्लाह ताला ने 2 किस्में बयान की है। एक आम है, एक ख़ास है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि नमाज़ में भी एक आम है, एक ख़ास है। जितने भी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि अल्लाह की इबादतें या बंदगी इंसान करता है, उसमें एक ख़ास हुक्म दिया जाता है, एक आम हुक्म दिया जाता है। जैसे कुरान मजीद में कहता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। फिर जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाओ, तो खड़े, बैठे, लेटे हर हाल में अल्लाह को याद। ख़ास हुक्म क्या था कि आप नमाज़ के लिए आएँ, नमाज़ अदा करें। आम हुक्म यह है कि इस इबादत को जारी रखने का तरीका ये है कि आप मस्जिदों से बाहर निकलें, खड़े, बैठे, चलते-फिरते जितनी दुआएँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, हर मौके पर दुआएँ पढ़ते जाइए। यही अल्लाह ताला को याद करना है और इसको याद करने की कोशिश करते जाइए। अल्लाह की याद का ख़ास हुक्म क्या है कि अल्लाह ताला ने नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज इस तरह की चीज़ों से अल्लाह ताला ने फ़राइज़ को ऐड करके अल्लाह ताला एक ख़ास हुक्म देता है। लेकिन इसका आम हुक्म क्या है कि आप दुनिया के अंदर जो काम भी करेंगे अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे, तो अल्लाह ताला उसके अंदर उसको भी पूरी तरीके से इबादत बना देगा। हत्ता कि ये बात भी बताई जाती है कि तुम अपने बीवी बच्चों के लिए भी दौड़-धूप करोगे, अल्लाह ताला उसको भी इबादत में देखेगा। इसी तरीके से इंफाक का आम हुक्म क्या है कि राह खुदा में बेदरीग खर्च करते चले जाओ। उसका खास हुक्म क्या है? वो ज़कात है कि हाँ, इतना माल इसके बावजूद जमा हो जाए, 1 साल उसके ऊपर गुज़र जाए, तो उसको जो है फिर अल्लाह की राह में खर्च, खुदा की राह में खर्च करने के तरीके और बहाने इंसान ढूँढता रहे। तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी कैसे हासिल करे, उसके लिए चंद पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये ज़हन में रखिए कि सिर्फ़ अल्लाह ही की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए। नंबर 2, एहसान जताने के लिए ना किया जाए बल्कि उसके जो अल्लाह ताला ने एहसान तुम पर किया है, उस एहसान शनासी का हक़ अदा करने की के लिए आप माल खर्च करें। और अल्लाह की राह में कौन-सा माल खर्च करें? बेहतरीन माल खर्च करें। हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि माल को छुपा करके देने की कोशिश करें। एक बात कुरान मजीद हमारे सामने भी रख देता है कि नादान लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा माल ना दो। इसलिए कि आम तौर पर ये होता है कि बेदरीग हम माल जब खर्च कर देते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला कंट्रोल करता है कि नादान लोग जो होते हैं, जो पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, उन लोगों को अगर माल देते रहे, वो निकम्मे और नाकारा बनते चले जाते हैं। तो समाज में निकम्मे, नाकारा बनाना अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता, बल्कि इन लोगों के साथ तो सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना दे, ज़रूरत से ज़्यादा माल दे करके नादानों के हवाले ना करना चाहिए पैसे, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है।
ہاں مقروض اور پریشان لوگوں کے لیے خرچ کیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرضوں پہ قرضے ادا کرتے جا رہے وہ صاحب قرضہ کرتے چلے، ایسا نہیں۔ ہاں کوئی آدمی قرض سے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو اس مال کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور خیرات میں اعتدال بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی ویل ڈسپلین، کہاں کتنا کب کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد کے لیے جب خرچ کرتے ہیں ہر سال ایک نئی قالین لا لیتے، نئے جانمازیں لا لیتے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں جانماز خراب ہو جائے تو پھر نئی جانماز لائیے، ہر سال نیا کلر کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے کلر کر، جیسے کہ آپ پرانا ہو جائے تو پھر نیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں وہ مال کہیں اور خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر مسجد میں خرچ کریں، مدرسوں پہ خرچہ کریں، غریبوں پہ خرچہ کریں، کہاں بھی کریں، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ، ایک جسٹلی بیلنس، جہاں جب جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں، غیر ضروری پر خرچہ نہ کریں، غیر ضروری چیزیں نہ کریں۔ اللہ کے راہ کے مددگار کون کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل فہرست بیان کی، چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ غریب رشتہ دار ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، یتیم ہوں، غلام ہوں، ماں باپ ہوں، پڑوسی ہو، اجنبی پڑوسی ہو، رائے خدا میں اور قیدی ہوں، اور راہ خدا میں دوڑ دھوپ کرنے والے، پریشان حال، یعنی پھر وہ لوگ جس کو پر مال خرچ کرنے سے وہ اسلام کی طرف رغبت پیدا کر سکتے ہوں، یعنی تالیف قلب جسے کہہ سکتے ہیں، یا قرضداروں کی مدد کے لیے ان تمام چیزوں کے اندر کیا جائے۔ اور بلکہ قرآن مجید نے ایک اور بڑی بات کہی اس کے اندر، وہ یہ کہ یہ مال زکوٰۃ جو ہے، جس طریقے سے چیریٹی کے ضمن میں عام طور پر یہ ہے کہ ہماری مرضی، ہم جتنا چاہیں خرچ کریں گے، جتنا چاہے خرچ نہیں کریں گے، لیکن زکوٰۃ ایسا حکم نہیں، یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ تو وہ مال ہے جو اللہ کا ہے، اور اسلامی حکومت ہوگی تو وہ 100% اصول کرے گی، یہ آپ کے حساب پہ نہیں چھوڑے گی کہ آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، نہیں۔ جس طریقے سے نماز آپ پر فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر اس طریقے سے آپ نماز کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے نماز کا زکوٰۃ کا حکم اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ بھی اس سے کافر ہو جاتا آدمی۔ تو اسی کو قرآن مجید نے کہتا ہے کہ کیوں یہ زکوٰۃ اصول کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، ان کی حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا باضابطہ حکومت اس کو اصول کرے گی، اور آج اگر اصول نہیں کر رہی ہے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے، حساب کر کے جتنا اس کو نکالنا ہے 100% نکالیں۔ ایسا نہیں کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جس کی 5,000 10,000 زکوٰۃ نکلتی ہے وہ بڑے آرام سے نکال دیتے ہیں، لیکن جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں کروڑوں میں نکلتی ہے ان کا تو دل دکھتا ہے، ارے بھائی لاکھ روپے کیسے دے دیں گے ہم؟ 1,00,000 روپے میں سے اگر ایک 20-25 ہزار کا جو ہے اگر ساڑیاں لا کے بانٹ دیں گے تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، باقی پہ رکھ لیں گے اپنے پاس؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 زکوٰۃ نکل رہی تو 1,00,000 زکوٰۃ دینا ہے، 1 کروڑ زکوٰۃ نکل 1 کروڑ نکلنا ہے، وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے مال میں ملا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حرام، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو احکام اس کے اندر بتائی ہے، اس میں یہی اصل پہلو ہے کہ جن چیزوں پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فقہی طور پر کہا جاتا ہے کہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے تو دنیا والے تو اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اعتبار سے میں نے جیسا کہ نماز کے بارے میں بتایا، جیسے روزے کے بارے میں بتایا، جیسے میں نے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے رجسٹر میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے یا اپنے آپ کو مسلمان نام لکھوانے کا ایک طریقہ ہے، اور یہی طریقے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس رجسٹر میں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رجسٹر میں ہم لوگوں کا نام مسلمانوں میں لکھ لے، اور ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ کنہیں ناظرین سامعین کے ذہن میں کوئی اگر سوالات ہے تو وہ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے مطابق۔ کنہیں کے ذہن میں سوال ہے؟
میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں سوالات نہیں ہیں. جی تو میں اس پروگرام کے اختتام کے جو ہے وقت پر میں جناب سلطان صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سبھی جو ہے پارٹیسپینٹ کے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اسی طرح جو ہے ہمارے اسپیچ پارٹیسپیٹ کرتے رہے, اور اب جو ہے دین اور اللہ کا کمال سے جو ہے فیضیاب خود کو کریں. بہت بہت شکریہ جناب سلطان صاحب. جزاک اللہ پروگرام کو یہیں پہ جو ہے اختتام کرتے ہیں. خیر. ٹھیک, السلام علیکم.